हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत और जो कलअदम तंजीम है उसके दरमियान होने वाला मुआहिदा जो है और उसी के नतीजे में जो तब्दील होने वाली सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ कलअदम तंजीम TLP का जो कई रोज़ से जारी धरना था उसको ख़त्म करवाने के लिए जो मुज़ाकरात करने वाला हुकूमती वफ़द था और मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान इत्तफाक हो गया है और एक मुआहिदा जो है वो तय पाया है, मगर उन्होंने इस मुआहिदे की कोई तफसीलात नहीं पब्लिक की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक जो नुकात हैं इस मुआहिदे के वो मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये मुआहिदा ना किसी की जीत है और ना किसी की हार। और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन बात यही है कि जो नाखुशगवार कोई वाक़या हुए बग़ैर एक मुआहिदा जो था या इत्तफाक जो था वो हो गया। मुआहिदे के तहत जो थोड़ा बहुत पब्लिक हुआ है, एक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान साहब की सरबराही में कायम की गई है, जिसके अंदर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, पंजाब के वज़ीर क़ानून समेत कलअदम TLP के भी नुमाइंदे जो हैं वो शामिल हैं। और इस स्टीयरिंग कमेटी जो है इसका काम यह है कि जो इस मुआहिदा है इसके नफाज के हवाले से ये काम करेगी। कहा ये जा रहा है कि इसी हवाले से आज एक मीटिंग भी हो चुकी है। मीडिया ज़राए जो है वो ऑब्वियसली उन पे बहुत सी, माफ़ करिएगा, मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें आ रही हैं कि क्या इस मुआहिदे के सेलिएंट फीचर्स हो सकते हैं और इसी हवाले से कुछ इस तरह की इतलात हैं कि जो कलअदम तंजीम है उसने ये कमिटमेंट दी है कि वो आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी और सिर्फ एक सियासी जमात के तौर पे एक किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुआहिदे के तहत जो हुकूमत है वो कलअदम तंजीम के कारकुनों को रिहा करेगी, मगर ये भी क्वालिफिकेशन है कि जो दहशत गर्दी समेत और जो संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुन हैं या सीनियर क़यादत भी है, उनका फ़ैसला जो है इस इशू के ऊपर वो अदालतें ही करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जब ये मुआहिदा अनाउंस किया गया तो उसके बाद जो कलअदम TLP के वर्कर्स थे उन्होंने वज़ीराबाद में GT रोड को खाली कर दिया, मगर वहाँ करीब ही एक पार्क के अंदर उनका जो धरना है या एहतजाज है वो जारी है इस वक्त। और स्टीयरिंग कमेटी का, जैसे मैंने कहा कि इजलास जो है वो हो चुका है पहला। इसी हवाले से इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, और महमल सरफराज साहिबा सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करेंगे। सर, अब हमें बताएं कि इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है। जो कारकुनान है वो वज़ीराबाद में जिस तरह कहा जा रहा है पार्क में अभी भी मौजूद हैं। कोई आपके पास इत्तलात आई हैं कि उनका कोई प्लान है चंद घंटों में या एक आध दिन में वहाँ से जगह खाली करने का, या अभी वो वहीं मौजूद है बट ऑब्वियसली जो मामूले ज़िंदगी है वो हम कह सकते हैं कि इट्स कम बैक टू नॉर्मल? आरिफा, शुक्रिया जी। बिल्कुल इत्तलात यही है और ये उनसे अंडरस्टैंडिंग भी है। उन्होंने भी कल ही वो रास्ता छोड़ देना था और हुकूमत की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, तो ज़ाहिर है कि वो शाम का वक्त था तो उन्होंने आज GT रोड अपने वादे के मुताबिक खाली कर दी है और वो जैसा कि आपने ख़ुद बताया है कि वो साइट पर चले गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी जो तश्कील दी गई है उसकी एक नहीं 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उस स्टीयरिंग कमेटी ने कल ही काम शुरू कर दिया था, कल उसकी पहली मीटिंग थी और आज लाहौर में उसकी दूसरी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर तमाम ज़रूरी इक़दामात जो लिए जाने हैं उसके ऊपर गौर हुआ है और ये देखा गया है कि इस मुआहिदे पर हम जल्द अज जल्द कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर मुजाहिरीन जो हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे और उस पार्क को भी खाली कर देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर पेशरफ्त होगी। हसन साहब, अगर वो 1-2 दिन में, आप इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में पार्क को खाली कर देंगे, तो क्या हम हुकूमत की तरफ से भी अगले 1-2 दिन में कोई इक़दामात देखेंगे? बिकॉज
جیسے جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ بھی وہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو یا حکومت نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری ہونا شروع ہوں گی تو وہ وہاں سے اٹھیں گی. جی ظاہر ہے، دیکھیں کوئی بھی ڈائیلاگ جو ہوتا ہے جب وہ دو پارٹیوں میں ہوتا ہے اور دونوں پارٹیاں جب کسی چیز کے اوپر متفق ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ دونوں پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ کیا آپس میں یہ سنجیدہ ہیں، کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور پھر ان گڈ فیتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں قدم آگے بڑھا رہی ہیں پھر آپ بھی پروگریس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ہٹ گئے ہیں پیچھے راستے سے، تو یہ بڑا اچھا قدم ہے، احسن قدم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی کہ مفتی صاحب نے بھی کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فتح ہے کہ ایک ایسی چیز کو ہم نے پیسفلی اس کو ریزالو کر لیا، اس مسئلے کو کوئی انتہائی قدم نہیں لینا پڑا. کیونکہ دیکھیے دونوں طرف جو ہے نا وہ پاکستان ہی ہے، اس طرف بھی پاکستان ہے، اس طرف بھی پاکستان ہے، اور یہ مسائل بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے. جی حسان صاحب، یہاں میمل سرفراز صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. میمل صاحبہ، حسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، آئی مین دس از اے پازیٹیو اسٹیپ، کہ اتنی جس کو کیا کہتے ہیں پیسفلی جو سارا معاملہ ہے وہ نمٹا دیا گیا. آپ اتفاق کریں گی اس سے؟ دیکھیے عارفہ، پیسفلی کیسے ہے جب آپ کے پولیس فورس کے لوگ شہید ہوئے. آج ہی اے ایس آئی اکبر کی بلکہ ٹویٹ بھی پنجاب پولیس نے کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی شہادت ہو گئی تشدد کی وجہ سے. اور میری چند پولیس اہلکاروں سے، سینئر لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بالکل نہ ہائی ہیں نہ پازیٹیو ہیں. پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ری ایشورنس چاہیے حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، کہ وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں، جنہوں نے ہمارے پر اٹیک کیا، ایس ایم جیز چلائیں، شہید کیا ہمارے اہلکاروں کو، ان کو اس طریقے سے جانے نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اور پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہوگا کیا ہمارے اہلکاروں کے ساتھ جس طرح ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے عارفہ، اور یہ کئی لوگوں سے میری جب اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ تو فرنٹ لائن پہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سارے اس چیز کا کرتی بھی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور پولیس والے اکیلے رہ جاتے ہیں. تو ان کا جو ایک مورال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ پھر جب دوبارہ ایسا ہوگا تو کیا یہی ہوگا کہ اس طرح سے معاہدے ہو جائیں گے اور ہمیں ایسے آگے دھکیل کر اور پھر لڑائی کے لیے ہمیں آگے بھیج دیا جاتا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے ایسے کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک پولیس کے اوپر میں کہوں گی کہ جس طریقے سے اسٹیٹ نے سرنڈر کیا، یا جو اور دوسری چیز تو یہ عارفہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ خفیہ معاہدہ کون سی ریاست کرتی ہے، کون سی ریاست اس طرح کے معاہدے کرتی ہے کہ جس کے محرکات یہی ہاں میمل صاحب یہی سوال لے کے جاتے ہیں حسان صاحب. فرسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ مسئلہ آپ نے حل تو کر لیا بٹ پولیس والوں کی جانیں گئیں، اور اسی بات پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت نے اتنے دعوے کیے کہ ہم ریاست جو ہے اس کی رٹ کے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اتنے کمٹمنٹس کر کے یا دعوے کر کے اس کے بعد جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو اب یہ سوال تو ہے نا سر کہ یہ جو پولیس کی جانیں گئیں یا جو وہ زخمی ہوئے اس کا کیا بنے گا، ان کے morale کا کیا بنے گا، اور ساتھ میں جن لوگوں کو آپ نے اریسٹ کیا تھا ان جرائم کے لیے، are you going to let them go now؟ پہلے ذرا پولیس والوں کے اوپر میں آ جاؤں. ہمارے پولیس کے جو شہداء ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. ابھی ہمارے آج جو اے ایس آئی محمد ابو بکر تھے وہ شہید ہو گئے ہسپتال میں. آج میں ان کی جنازے پہ آج گیا. آپ مجھے اگر کمپلیٹ کرنے دیں تو میں آپ کو ذرا پوری بات کا تسلی سے جواب دوں گا. مجھے ذرا موقع دیں آپ جواب دینے کا، ساری بات کا جواب دوں گا. پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے پولیس کے شہداء ہیں ان کو ٹریبیوٹ دے دوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ٹو واٹ اینڈ جا رہے ہیں. سن لیں میری بات. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. وہ میرے اور آپ کے حفاظت کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں. انہوں نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے جان دی ہے. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ایگریمنٹ کی عمل درآمد قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگی. جو لوگ ہمارے پولیس اہلکار کی شہادتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی.
یہی پاکستان کا قانون کہتا ہے. قانون سے بالا تر ہو کے کوئی ریاست، کوئی حکومت کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتی. یہ بڑی ایک آبویس سی بات ہے. تو جو لوگ ملوث ہوں گے تحقیقات جاری ہیں، ان کے خلاف کارروائی بالکل ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی یہ کیا بات ہے کہ اسٹیٹ نے تو کہا کہ ہماری ریٹ کے آگے، کل پرسوں تک کا بیانیہ اگر میں آپ کو سنوا دوں، صرف عارفہ آپ کی بات نہیں پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، حکومت کا بیانیہ ایک ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن کچھ ہماری لمٹس ہیں، اس سے آگے ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہ انفورس ہو. لیکن کوشش ہماری مذاکرات ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جس دن ہم یہ بات کر رہے تھے اس دن میڈیا، ایک سیکنڈ، جس دن ہم یہ بات کر رہے تھے اس دن لوگوں نے کہا کہ یہ تو انا کا مسئلہ ہے. بھائی یہ انا کا مسئلہ کیسے ہے؟ آپ کو بتا تو رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے، ڈائیلاگ شو کیا ہے. اس کے اندر یہ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر نہ ذاتی انائیں ہوتی ہیں نہ دعوے ہوتے ہیں. آپ کی دو ایکسٹریمز ہیں، کوشش مذاکرات کی ہوتی ہے. حسان صاحب آپ نے بات کر لی، اب سوال بھی سن لیں. سر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فلیکسیبلٹی پہلے دن سے تھی اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، تو سر یہ سوال اٹھ رہے ہیں یا یہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے معاہدہ جو ہے اس کو سیکریٹ رکھا ہے. تو اس وقت ہر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے شاید سیکریٹ رکھا گیا ہے کہ اس میں ایسی کچھ شرائط ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہ رہے، اور یہ ایک جو شرط ہوگی جس کے اوپر قیاس آرائی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کے کارکنان کو یا ان کی قیادت کو چھوڑیں گے. اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ معاہدہ پبلک نہیں کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے کہ مناسب وقت پر سامنے لائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے، کتنے بڑے کرائسس کے ساتھ سے ہو کر گزرے ہیں. اب اگر میڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم پبلک پول کے ذریعے فیصلہ کرا لیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. حساس نوعیت کے معاملات ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. مناسب وقت آنے پر عوام کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کی ریاست ہے، یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر پیش رفت ہوگی اور آگے بڑھیں گے. جو بھی اقدام لیے جائیں گے، میں نے آپ کو یقین دہانی تو کرا رہا ہوں کہ قانون اور آئین کے اندر رہ کے کریں گے. اسے بالا تر تو کوئی نہیں جا سکتا. اگر کوئی شخص کو اگر کوئی انتظامی فیصلہ ہے تو وہ تو حکومت لے سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عدالتی فیصلہ یا عدالتی کیس فیس کرے تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. حکومت تو کر ہی نہیں سکتی، یہ پاور ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا چلان ہو گیا اور عدالت میں اس کا کیس ہو تو حکومت اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جو آپ سے آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حسان خاور صاحب سے اور میمل سرفراز صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو ٹی ایل پی کے ساتھ اب معاہدہ ہوا ہے حکومت کا، جس کے تحت جو دھرنا تھا کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کا، وہ اب ختم ہو رہا ہے. جی میمل صاحبہ، حسان صاحب نے اپنا جواب تو دیا، اب آپ بتائیں ہاؤ کنونسڈ ہوئے یو بائی ہز جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے یا کمٹمنٹ کیا ہے کہ حکومت جو ہے نہ پولیس کے شہداء کو بھولے گی اور نہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں عارفہ، آئی ریئلی ہوپ کہ یہ ہو، کیونکہ دیکھیے اس طرح سے آپ ظاہری بات ہے پولیس کے اہلکاروں سے نہیں کر سکتے. میں نے جس طرح بات پہلے بھی کی اور میں نے بریک کے اندر بھی بات یہی کی کہ پولیس کے اندر ایک بڑا اس چیز کے اوپر تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کل کو ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہ جو میڈیا کے اوپر ابھی حسان نے بات کی تھی بریک سے پہلے، یہ ہر چیز جو ہے نا پلیز میڈیا اور اپوزیشن اور باقی سب کے اوپر مت ڈالا کریں. کچھ میرے خیال میں اونرشپ حکومت کو خود بھی لینی چاہیے. ہمارے اپنے این ایس اے کی ٹویٹ ہے کہ ٹی ایل پی ہیز کراس دا ریڈ لائن اینڈ ایگزاسٹڈ دا اسٹیٹس پیشنس. They have martyred policemen, destroyed public property and continue to cause massive public disruption. Law will take its course for each one of them and terrorists will be treated like terrorists with no leniency. There will be no armed militias of any sort in our country.
اب یہ جو ہیں یہ حکومت کے ہی اپنے بیانات ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ حکومت کے اندر ایکچولی کیونکہ یہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو زیادہ اوپنلی سٹانس لیتے نہیں. بہت کم لوگ ہیں اس حکومت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ذرا سامنے آ کر بات کرتے ہیں اور سخت باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ کنفیوژن جو ہے اس طریقے سے نہیں پھیلانی چاہیے. یا تو آپ پہلے ایک دن کہا جاتا ہے انڈیا کی فنڈنگ ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کل عدم ہے اور اب جو ہے شاید پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. پھر یہ کہا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے خفیہ معاہدہ ہو گیا, خفیہ معاہدہ ہو گیا. اچھا جی, حسان نے یہ بات کی ہے کہ وہ کسی دن تو سامنے, ظاہر بات ہے وہ تو آنا ہے, یہ تو بات کہی گئی ہے, لیکن آپ نے ابھی تو اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے نا. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک سے چھپا رہے ہیں کہ کیا معاملات طے پائے ہیں؟ اس کے اندر کیا چیز, جو محرکات 4 5 6 جو ابھی میڈیا کے اندر کیا سرائیاں بھی ہو رہی ہے, کیونکہ سورسز کے ذریعے, گورنمنٹ کے سورسز کے ذریعے اور ان کے سورسز کے ذریعے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں طے ہوئی. تو یہ جب یا تو حکومت خود آ کر بتا دے کہ جی یہ چیزیں طے ہوئی ہیں تو کوئی ایسی بات بھی نہ ہو, کیا سرائیاں بھی نہ ہوں. لیکن جب اس طرح کی بات کریں گے تو پھر پولیس کا مورال بھی یہی ہوگا, پولیس بھی یہی کہے گی کہ کنفیوژن ہے اور عوام بھی یہی کہے گی کہ کنفیوژن ہے. ریاست جو ہے وہ کنفیوژن کے اوپر, کنفیوز پالیسیز کے اوپر نہیں چل سکتی. تو آپ جتنی کنفیوژن, یہ پلیز ایک طریقے سے بتائیں. آج یہ اس طرح کی جب کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کے بڑے ہی ڈینجرس نتائج جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں آلریڈی, جب مذہب کے نام پر سیاست ہوتی ہے, اور ہوئی ہے ادھر ماضی میں, اور بہت جماعتوں نے کی ہے, یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کنفیوژن اب ختم ہونی چاہیے. حکومت اس کے اوپر کرے گی کیا؟ پارلیمنٹ کو تو کانفیڈنس میں لے, نہ پارلیمنٹ کو لیا نہ پبلک کو لیا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہے سوائے چند لوگوں کے کہ اس کے محرکات کیا ہیں. بالکل ٹھیک. حسان صاحب بہت سی باتیں کی, میمن صاحبہ نے, ویل سورٹ آف ٹرائی اینڈ انپیک دیم ہیئر, بٹ سر سب سے پہلے تو یہی بتائیں نا کہ کیا اب آپ پنجاب حکومت کے ایز اے ریپریزنٹیٹیو, کیا آپ یہ ہمیں کمٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ جو لوگ جن کو آپ نے اریسٹ کیا, ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں یا قیادت ہے, ان کو اب ہم چھٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, اور یہ کہہ دینا کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی, تو سر یہ تو ایک بہت ویگ بات ہے نا. اب جیسے ان کے لیڈر کو تو وہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن جس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, تو وہ تو اب آپ کا ہی فیصلہ ہوگا, وہ عدالت کا تو فیصلہ نہیں ہے ان کو چھوڑنا, اور بہت سی قیاس سرائی ہو رہی ہے کہ وہ اب چھوڑے جائیں گے. میں نے جو کنفیوژن دور کی ہے, اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا, حکومت پنجاب کا موقف دے رہا ہوں, وہ میں نے آپ کو شہداء کے حوالے سے دی ہے, اور وہ حکومت کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کسی کو چھوڑا جائے گا یا گرفتار رکھا جائے گا. میں نے آپ سے یہ ایک بات ان پرنسپل کی بات کی ہے کہ ریاست اور حکومت جب بھی کوئی معاہدہ کرے گی, اس معاہدے کی عمل درآمد قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہے گی. ایگریمنٹ سے کوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں مل جاتی ریاست یا حکومت کو. اگر کوئی انتظامی فیصلے کے نتیجے میں کوئی بندہ چھوٹتا ہوگا اور اگر یہ ایگریمنٹ کا پارٹ ہوگا تو حکومت چھوڑ سکتی ہے اگر ضرورت ہوگی. اگر نہیں چھوڑ سکتی ہوگی, عدالت چھوڑے گی تو وہ عدالت کا فیصلہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے حسان صاحب؟ انتظامی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ نے پریونٹیو میں پکڑا ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, چھوڑ سکتی ہے نا, یہ انتظامی فیصلہ ہے. اگر ایک کیس میں چلان ہو گیا ہو اور عدالت کے پاس ہو تو یا پرچہ ہو گیا ہو تو اس پہ تو ضمانت ہوتی ہے. ضمانت تو کوئی پولیس تو نہیں ضمانت دے سکتی, ضمانت تو عدالت دیتی ہے. کیس کے فیصلے تو عدالت کرتی ہے, وہ عدالت ہی کرے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس کے تحت کوئی چھوڑا جا سکتا ہے, کسی کی بیل بھی ہو سکتی ہے, وہ فری ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو قانون, میں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو قانون کے وضع کردہ طریقے ہیں نا. جس شخص کو گرفتار کیا کسی قانون کے تحت, اس کا قانون کھول کے پڑھیں گے کہ کس کی کیا پاور ہے. جس نے بھی اگر کوئی ریلیف دینی ہوگی تو اسی طریقے کے مطابق ہوگی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ پرچے ہیں تو آپ راتوں رات کہیں گے جی ٹھیک ہے عدالت میں لوگوں کے کیس چل رہے ہیں اور بند ہیں لیکن حکومت چھوڑ دے. میں تو آپ کو قانون کا وضع کردہ طریقہ بتا رہا ہوں. لیکن پہلے جو محمل صاحبہ نے ایک بات کی, میں اس پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایکشن لیا, سٹانس لیا, یہ لیا. آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت یا تو پہلے دن سے یہ کہے کہ جی ہم نے تو ہر ممکن ڈائلاگ ہی کرنا ہے اور پوری حکومت ڈائلاگ ہی کرے,
یا ہم پہلے دن سے کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو صرف ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس کرنی ہے اور ڈائلاگ کا دروازہ ہم بند کر دیں. نیگوسیشنز اور ڈائلاگ ایسے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اگر پوری حکومت پہلے دن کہے کہ جی ہم نے تو ہر صورت ڈائلاگ ہی کرنا ہے تو دوسری پارٹی کے مطالبات کہاں جائیں گے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو یہ کچھ اسٹیٹ کی پوسچرنگ بھی ہوتی ہے, کچھ اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے, کچھ ریڈ لائنز ڈیفائن ہوتی ہیں, کچھ مفاہمت کی کوشش ہوتی ہے. یہ چیزیں ساری اگر آپ عوام کے کٹہرے میں چاہتے ہیں فیصلہ کریں تو کیسے ہو سکتی ہیں باتیں؟ جی میمل ویری کوئکلی جی, I have to wrap up the session. ہاں جی بالکل بالکل عارفہ, صرف میں ویری کوئکلی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل عدم جو ہے وہ لوگوں نے تو نہیں کیا تھا, کل عدم تو حکومت نے کیا تھا. اگر جو ہے یہ اب اس کا فیصلہ چینج کرنے جا رہے ہیں تو یہ کنفیوژن ہی نا حکومت کی پالیسی کیا ہے. یہ جو پھر وہ جو ایمبیسڈر کے اوپر جو تھا پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے ایک اگریمنٹ کیا تھا نا, جس کے اوپر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اگریمنٹ پورا کر دیتا ہوں تو اس وجہ سے وہ آئے. تو آپ نے اگریمنٹ جب آپ کرتے ہیں اس میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, پھر جب وہ اگریمنٹ نہیں پورے ہوتے تو پھر اس کے بعد مزید اس طرح کی وائلنس ہوتی ہے اور اس طرح کی پروٹیسٹ ہوتی ہے. اس لیے یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ بھی آپ کلیئر کر دیتی ہے. جی حسان ویری کوئکلی سر, I have to wrap up the session. کسی تنظیم کو اگر کالعدم قرار دیا گیا ہے تو ATA کے انڈر دیا گیا نا طریقہ ہے, اگر نہیں کرنا ہوگا واپس کرنا ہوگا تو اس کی بھی گراؤنڈز گیون ہے لاء کے اندر, وہ پڑھ لینا. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا قانون کی روشنی میں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے ڈھونڈنی ہے کانٹرڈکشنز تو میں اور آپ پروگرام کے بعد سے بھی نکلیں گے تو شاید میرے اور آپ کا اکاؤنٹ فرق ہو جائے. ہم نے آگے دیکھنا ہے, اس وقت ملک کو آگے لے کے جانا ہے, یا پیچھے ہم نے مین میخ نکالنی ہے کہ جی اس وقت یہ ہوا اور اس وقت یہ ہوا, یہ فیصلہ کر لیں. اگر تو آگے چلنا ہے, ملک میں امن قائم کرنا ہے, لوگوں کی بھلائی سوچنی ہے تو پھر آگے دیکھیں. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم نے ماضی کی غلطیاں تلاش کرنی ہے تو پھر کسی دن اس پہ بھی سیشن کر لیتی ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی تو ظاہر آپ ڈھونڈ ہی لیں گی. امن ہی سب چاہتے ہیں, بس پھر آگے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف میمل صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. یہ بھی آئی تھنک دیٹ از اے موسٹ پازیٹیو اسٹیپ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم کی گئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو آج تازہ ترین نیب کا ترمیمی آرڈیننس سامنے آیا ہے. اس کے تحت جو پرانے کیسز ہیں ان کا جو سٹیٹس ہوگا, کیا نیب ابھی بھی ان کو ہینڈل کرے گا, اس حوالے سے وضاحت کی ہے. گزشتہ ماہ حکومت نے دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ متعارف کروایا تھا, اور اس کے نیچے بہت سارے جو معاملات تھے جیسے کہ ٹیکسز کے ہوں, اور اسی طرح حکومت کی فیصلہ سازی, چاہے ایکنک, کابینہ, ان سب پلیٹ فارمز کے اوپر جو بھی فیصلے ہوتے وہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو نیب قانون سے باہر نکال دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کمپنیز اور نجی شخصیات کے معاملات بھی جو تھے وہ نیب سے ہٹا دیے گئے تھے. مگر اب جو اس کے بعد بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا نیب عدالتوں میں, کہیں پٹیشنرز کی طرف سے تو کہیں نیب کی طرف سے, کہ جو یہ نیب کا دوسری امینڈمنٹ ہے اس کا اطلاق 6 اکتوبر سے پہلے والے کیسز پر ہوگا کہ نہیں. جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, کیا وہ بھی ان کو اس سے کوئی ملے گی سیکیورٹی یا پروٹیکشن. تو اب اسی کے جواب میں غالباً حکومت نے تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, جس کے تحت جو فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیسز ہیں وہ واپس نیب کو دے دیے گئے ہیں, اور 6 اکتوبر سے پہلے کے سب کیسز بھی نیب ہی دیکھے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق اب آصف علی زرداری صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کو کوئی قانونی ریلیف نہیں ملے گا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر وسیم صاحب, سینئر ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. سر تیسرا بھی امینڈمنٹ جو ہے نیب کے اندر وہ آ گیا, آپ کے خیال میں اس سے جو پچھلے دنوں میں کنفیوژن رہا ہے 6 اکتوبر کا جو امینڈمنٹ ہوا تھا, اس کنفیوژن میں کچھ کمی آئے گی یا مزید بڑھے گی؟ میرے خیال میں جی مزید بڑھے گی, کیونکہ ایک دفعہ جب آرڈیننس ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے تحت اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور لوگوں نے عدالتوں میں درخواست بھی دی ہے, تو اب ایک دوسرا آرڈیننس آ گیا ہے جو
کچھ حد تک پرانے آرڈیننس کو ریورس کر رہا ہے. جو چیدہ چیزیں اس آرڈیننس میں آئی ہیں، ایک تو یہ آیا ہے کہ جی چیئرمین نیب کو صدر کا اختیار ہے عہدے سے ہٹانے کا. اس سے چیئرمین نیب کی جو پوزیشن ہے وہ متاثر ہوگی اور ان کی انڈیپینڈنس پہ ایک اثر آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلا آرڈیننس تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر سے کسی کا تعلق نہیں ہے، وہ اس سے کوئی منسلک نہیں ہے، تو اس کے خلاف نیب کا قانون لاگو نہیں ہوگا. اب اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور 3-4 قسم کے کیسز جو ہیں وہ واپس نیب کے دائرہ اختیار میں آ گئے ہیں. ایک منی لانڈرنگ، یعنی کوئی منی لانڈرنگ کا کسی کے خلاف ایلیگیشن ہے تو وہ اب چاہے اس کا کسی پبلک آفس ہولڈر سے کوئی براہ راست تعلق بنتا ہے کہ نہیں، وہ نیب کے دائرہ اختیار میں آ گیا ہے. دوسرا یہ جو تھا کہ جی اگر پبلک کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، یہ بہت ساری جو سوسائٹیز وغیرہ تھیں جہاں پہ لوگ عوام سے پیسے لے لیتے تھے، بعد میں کچھ کرتے نہیں تھے، تو میرے خیال میں اس کو کور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پہ کوئی پبلک سے فراڈ کیا جاتا ہے یا بریچ آف ٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ واپس نیب کے دائرہ اختیار میں آ گیا ہے. تیسری چیز اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیل کے قانون میں تھا کہ جی اگر کسی کو ضمانت دینی ہو تو زر ضمانت اتنا زیادہ ہونا چاہیے جتنا اس کے خلاف ایلیگیشن ہے، تو اب وہ قانونی طور پہ بھی غلط تھا، اس کی درستی کر دی گئی ہے اور عدالت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیا ضمانت کی حد یا اس کا اماؤنٹ مقرر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو نیب کے قانون کے تحت آئی ہیں. اس سے میرے خیال میں لیٹیگیشن ہوگی اور لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں چھوڑ دیا قانون کے تحت، ہم اس میں نکل گئے، اب دوبارہ ڈالا جا رہا ہے، کیا یہ آئین کے تحت ممکن ہے نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس قسم کے سوالات اٹھیں گے. وسیم صاحب، اور اسی حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے بھی لوگ اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے تھے اس امینڈمنٹ کو کورٹس کے اندر، اب چانسز مزید بڑھ گئے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے خیال میں اگر یہ چیلنج ہوا تو ان امینڈمنٹس کے اسٹرائک ڈاؤن ہونے کے چانسز بھی اب بڑھ گئے ہیں. دیکھیں جی، جو لوگ پہلے آرڈیننس کے تحت جن کو استثناء مل گیا تھا اور وہ اس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے تھے، اب وہ واپس لائے جا رہے ہیں. یقیناً وہ اس کو چیلنج کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک دفعہ ہم بری ہو گئے، نکل گئے ہیں، اس کو واپس ڈالا جا رہا ہے، یہ قانون یا آئین کے جو منشا ہے اس کے خلاف ہے. میرے خیال میں اس قسم کی لیٹیگیشن ضرور ہوگی. صحیح. اور سر، یہ جو بہت سا کنفیوژن اور تنقید اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ جو نیب چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ ہے اس کو پہلے بھی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے. پہلے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے کیا تھا، اب صدر کے حوالے کر دیا. اس کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو بالکل حکومت کی منطق سمجھ نہیں آ رہی. جی، اس میں یہ ہے جی کہ جوڈیشل کاؤنسل جس آپ کو پتہ ہے وہ ججز پہ مشتمل ہوتی ہے اور سینئر ججز اس میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی نیب چیئرمین کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو جوڈیشل کاؤنسل میں اگر جائے گا تو وہاں اس کا ایک جوڈیشل ٹرائل ہوگا، ایک جوڈیشری اس کو دیکھے گی، جس سے یقیناً چیئرمین نیب کو زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ واپس کیا، زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، یعنی تحفظ اس لیے کہ اگر اس کے خلاف کوئی غلط سا الزام ہے تو جوڈیشری تو اس کو نہیں مانے گی. اگر کسی کے خلاف وکٹمائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں یا اس کے خلاف کسی غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو جوڈیشری تو اس کو نہیں مانے گی، نہیں وہ تو اس کو اس قسم کے جو چارجز ہیں ان کو وہ رد کر دے گی. لیکن اب یہ واپس ایگزیکٹو کے پاس آ گیا ہے، یعنی صدر کو اختیار ہے کہ وہ چیئرمین نیب کو اپنے عہدے سے ہٹا دیں. گراؤنڈز وہ ہوں گی جو ایک جج کو نکالنے کی ہوتی ہے. تو گراؤنڈز کا مطلب یہ ہے کہ مس کانڈکٹ جو ہے ان کی جو الزامات ہیں اس زمرے میں آتے ہیں جو ججز کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن نکالنے کی اتھارٹی اب صدر کے پاس ہے. صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس. صحیح. تو سر، آپ کے خیال میں کیا یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ چیلنج تو کیا جا سکتا ہے لیکن امکانات شاید بہت روشن نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی آئینی پروٹیکشن نہیں ہے چیئرمین نیب کو. یہ آئینی عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ ایک عام قانون کے تحت بنایا گیا ہے، ان کے اختیارات بھی عام قانون کے تحت ہیں.
لہذا ان کو قانون کا کوئی تحفظ، آئین کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا. اس لیے اس قسم کی چیلنج جو ہیں شاید اتنے کامیاب نہ ہوں جہاں تک چیئرمین نیب کی ذات کا تعلق ہے یا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور سروس کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے LNG کی جو 2 کمٹمنٹس انٹرنیشنل کمپنیز کی تھیں پاکستان سے، اور وہ غالباً نیوز رپورٹس یہ ہیں کہ کینسل ہو گئی ہیں اسپاٹ مارکیٹ کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ملک کے اندر جو گیس کا ممکنہ ایک بحران ہو سکتا ہے. دا نیوز کے اندر شائع ہونے والی جو تازہ ترین ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق 19 نومبر کے بعد ملک کے اندر گیس کا بحران ہو سکتا ہے، شدید ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 LNG تجارتی کمپنیز جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا پاکستان سے کہ اس مہینے وہ سپلائی کریں گے LNG گیس، وہ اس معاہدے سے، اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق اٹلی اور سنگاپور کی 2 کمپنیز نے نومبر کی 19 اور 20 تاریخ کو LNG کے کاغذ فراہم کرنا تھے، مگر یہ دونوں کمپنیز جو ہیں اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں. جرمانہ تیار کرنے کو دونوں تیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسپاٹ مارکیٹ میں جو منافع ہے وہ ان کو زیادہ نظر آ رہا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مصعب، سینئر صحافی ہیں روزنامہ دا نیوز اسلام آباد کے. جی خالد صاحب، تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے پاس اب کوئی بیک اپ پلان ہے اس حوالے سے؟ جی، آج انہوں نے میٹنگ کی ہے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے، خاص کر پاور ڈویژن بھی اور پیٹرولیم ڈویژن والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ملٹی پرونگڈ جو ہے نا آج اسٹریٹجی جو ہے اس کو کارو آؤٹ کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو جو ہے نا ایمرجنسی ٹینڈر ایشو کیا جائے LNG کی پروکیورمنٹ کے لیے، اسپاٹ کارگو خریدنے کے لیے. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کیونکہ ابھی وہ تو بہت مہنگا پڑے گا پھر. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ $20 پر MMBTU تک ہو سکتا ہے مل جائے، کیونکہ ابھی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے نا دے ہیو اسٹارٹیڈ کلائمبنگ ڈاؤن، اور وہ یہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں $20 سے ذرا اوپر ہمیں شاید مل جائے، ان کا یہ خیال ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کافی زیادہ پرائس میں LNG کارگوز جو ہیں وہ ملیں گے. اینی ہاؤ انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایمرجنسی ٹینڈر کرنا چاہیے، ایک تو یہ ڈیسیژن کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وار فوٹنگ بیسس پہ فرنس آئل جو ہے وہ پروکیور کرنا ہے، تاکہ ہمیں جو LNG بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم فرنس آئل پہ چلائیں میکسیمم. صحیح. جی، ایک تو یہ انہوں نے کیا ہے. یہ کیا زیادہ مہنگا پڑے گا سر فرنس آئل؟ ظاہر ہے وہ اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا، لیکن ایک 2 سیناریوز ہیں. ایک یہ سیناریو ہے کہ الیکٹریسٹی نہ ہو، ایک یہ سیناریو ہے کہ الیکٹریسٹی ہو لیکن مہنگی ہو. تو میرے خیال میں انہوں نے یہ جو دوسرا سیناریو ہے یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ بے شک مہنگی ہو جائے لیکن ہونی چاہیے ملک میں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بھی ہمیں نومبر سے ایک اور بھی پیکج ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ جی اگر آپ انکریمنٹل استعمال جو ہے آپ کا بڑھ جاتا ہے تو ہم آپ کو کم ٹیرف پہ الیکٹریسٹی دیں گے، تاکہ گیس ہمارے ملک میں نہیں ہے، آپ گیس کا یوزیج فار ہیٹنگ پرپز نہ کریں، آپ الیکٹریسٹی کا استعمال زیادہ کریں. تو وہ بھی پیکج ساتھ ساتھ 1 نومبر سے شروع ہو چکا ہوا ہے. تو اگر آپ کا سپوز کہ آپ کا پچھلے سال انہی دنوں میں سپوز کہ 100 یونٹس آپ استعمال کرتے تھے، اور اگر 100 یونٹ استعمال کرنے کے بعد آپ زیادہ استعمال کرنا شروع کریں گے، جو اضافی ہوگا اس پہ 12.66 روپے یہ ٹیرف لیں گے آپ سے الیکٹریسٹی کا. تو ایک تو یہ بھی شروع کر دیا انہوں نے، اور لہٰذا انہوں نے چونکہ ڈیمانڈ بڑھنی ہے الیکٹریسٹی کی اس پیکج کی وجہ سے، تو انہوں نے فرنس آئل پہ بھی چلانا ہے. اور یہ انہوں نے بیسکلی ڈیمانڈ اس لیے بڑھائی تھی، یہ پیکج دیا تھا کیونکہ کیپیسٹی ٹریپ بہت بڑھ چکا ہے پاکستان میں. صحیح. وہ اس کیپیسٹی جو ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آئیڈل پڑا رہے آپ کا پاور پلانٹ لیکن ہمیں کیپیسٹی دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سردیوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے الیکٹریسٹی کی، لہٰذا ہم جو ہے نا
इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को बढ़ाने के लिए ये पैकेज ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास गैस है ही नहीं है। तो ये पैकेज खालिद साहब आपकी, जस्ट टू बी क्लियर, ये पैकेज 1 नवंबर से पहली दफे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या ये पहले पिछली सर्दियों में भी? ये पिछली सर्दियों में बेसिकली इंट्रोड्यूस वो पिछले साल से किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, अब ये डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी ये शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब ये होगा कि ये हीटिंग पर्पस के लिए अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जो अजाफी जो बिल आएगा, जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगी, वो आपको 12.66 रुपए पर यूनिट पे आपको मिलेगी, यानी कि कम कीमत में मिलेगी। अदरवाइज जो है वो तो टैरिफ जो है 17 रुपए का है, तो 17 रुपए से ऊपर है। सही। तो जो जी हाँ, एक तो ये इन्होंने इसलिए ये इन्होंने कहा फर्नेस ऑयल को प्रोक्योर करें, एलएनजी की पावर सेक्टर से डिमांड कम की जाए, एक तो ये इन्होंने किया है। दूसरा इन्होंने ये किया है कि जिन जो डिफॉल्टिंग हो गई हैं, डिफॉल्ट कर गई हैं एलएनजी की जो है, या विलफुल डिफॉल्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने उसको एंगेज करने की भी कहा है कि एंगेज किया जाए उनको, और उनको परसुएड किया जाए कि आप जो है टर्म एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट दें, और उसके मुताबिक हम, एक तो ये भी है। दूसरा इन्होंने ये भी फैसला किया है कि हम इटालियन गवर्नमेंट जो है उसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट से ये इटली की है ये वाली ENI की कंपनी, गो कि इन्होंने कमर्शियल एग्रीमेंट किया हुआ है उसके साथ, लेकिन ये चाहते हैं कि हम इटली की गवर्नमेंट को कहें कि इसको इन्फ्लुएंस किया जाए, और ये हमारा जो टर्म एग्रीमेंट है जो कि $9 पर MMBTU पे इंतहाई सस्ती हमें गैस मिलनी चाहिए थी, वो हमें दें। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये इन्होंने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो ENI वाले मानेंगे। ENI वाले कहेंगे कि जी आप हमें पेनलाइज कर दें, आप हमें 30% ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल टुमारो एट द सेम टाइम।